सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आज़ाद सियासत। मैं हूं अरीज फातिमा और आज की पॉडकास्ट में बड़े कुछ हार्ड इश्यूज़ हैं जिनको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो पाकिस्तान के मुतालिक हार्ड स्टेट का जो वर्ड इस्तेमाल किया गया है, इसका मतलब क्या है, इससे मुराद क्या है, और फिर आगे चल के अलीमा ख़ान ने चूँकि JIT को बताया है कि वो जो ट्वीट्स भेजती हैं जिब्रान इलियास को, और वो जो बाकी सारे ट्वीट्स करते हैं वो जिब्रान इलियास अलीमा ख़ान के कहने पर करते हैं। तो ये सब कुछ क्या हो रहा है इस वक्त, ये बहुत सारे सवालात लेकर मैं जा रही हूँ सीनियर सियासतदान और सीनियर तज्ज़ियाकार खुर्रम हमीद रोखड़ी साहब के पास। बहुत शुक्रिया रोखड़ी साहब ज्वाइन करने का। सबसे पहले तो जो पाकिस्तान के मुतालिक हार्ड स्टेट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, ये हार्ड स्टेट क्या होती है और सॉफ्ट स्टेट भी कोई होती है? डेफिनेटली दोनों चीज़ें, सॉफ्ट स्टेट भी है और हार्ड स्टेट भी है। ठीक है। अब हम इसको बड़ी आसानी से अगर समझे ना कि एक प्रोटोकॉल है, हम आपके ऑफिस में आते हैं, आपके एक प्रोटोकॉल है कि बंदा यहाँ आके बैठेगा, यहाँ बैठेगा। ठीक है। तो उस प्रोटोकॉल की तो तब्दीली होती है वो आपको हार्ड एंड सॉफ्ट कर देती ओके। है। एक है मैं कैजुअल सा आया, मेरी जहाँ जो मैं कर रहा हूँ चला गया। एक है कि नहीं, मैं एक डिसिप्लिन में आया, मैंने आके काम किया, मैंने दूसरा काम किया, मैंने तीसरा काम किया। इसमें कोई शक नहीं कि हम एज ए कौम अगर किसी चीज़ की कमी का शिकार हैं तो वो डिसिप्लिन है। बिल्कुल ऐसा ही है। यानी हमें हमें कोई आइडिया नहीं है कि दरवाज़ा कैसे खटखटाना है, किसी के घर के अंदर आना कैसे है, रोड के ऊपर ट्रैवल कैसे करना है। तो हमें प्रोटोकॉल्स का, जो जर्नल प्रोटोकॉल्स ऑफ लाइफ हैं, हम उनसे बिल्कुल आ रही हैं और फ्री किस्म की एक कौम हम बन चुके हैं। अब हम इस खास नौयत को देखें, जो टेररिज्म की जो वेव आई है उस पर जैसा हमें रिएक्ट करना चाहिए या जो हमारा प्रोटोकॉल होना चाहिए। फौजें, अफवाज पाकिस्तान, सिक्योरिटी एजेंसीज वो तो कर रही हैं अपना काम, नहीं सिर्फ उनका काम है नहीं, या वो ये शहादतें देते रहें, इन नुकसानात को वो बर्दाश्त करते रहें, वो को अलहदा हैं और बाकी हम अलहदा हैं? नहीं। तो जो हमारा प्रोटोकॉल होता है फ्रॉम अ सिविल साइड, वो हमेशा कमजोरी की तरफ जाता है। ये जुड़ी हुई है चीज डिसिप्लिन के साथ। ठीक है। जैसे कहा कि डिसिप्लिन के हम वैसे दुश्मन हैं। ठीक है। दूसरा, जब इसके हार्ड स्टेट का मतलब ये भी बनता है कि जो भी ये एक्टिविटी होगी, प्रोटोकॉल होगा, ये एक तसलसल के साथ होगा। ठीक है। अब हमारा दूसरा इशू सबसे बड़ा क्या है कि आप एक कैफियत का शिकार हुए, हर जगह पे आप देख लें, और आपने उस कैफियत को वक्ती तौर पे ठीक किया और फिर वो सारी जिंदगी के लिए दोबारा वैसा होता रहा। वक्ती तौर पे जैसे आप वापस गई, घंटे के बाद, 4 दिन के बाद या हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद चीज वैसी होगी। हमारा एक सबसे बड़ा इशू ये है कि हम किसी भी बड़े मसले को जब हल कर लेते हैं तो उसका तसलसल इज विद गुड गवर्नेंस। हमारी गवर्नेंस की इतनी कमजोरियां आती हैं कि वो चीज दोबारा खड़ी हो जाती है। तो इस सारी चीज को, हार्ड स्टेट को, आई होप कि वी कैरी ऑन टू दिस विद प्रॉपर इंटेंशन एंड विद प्रॉपर डेडिकेशन एज वेल फ्रॉम आवर सिविल साइड, हम इस चीज को समझ सकें। ठीक है। कि हमने इसके तसलसल को कायम रखना है। ठीक है। और हमने फिर गुड, जब भी ऑपरेशन हो जाएगा, आप 10,000 हैं, 15,000 हैं, आप उनको एलिमिनेट करेंगे, आप उसके बाद जब अमन कायम करके वापस आ जाएंगे तो फिर क्या होगा? उसका तसलसल बरकरार है, उसका बरकरार रहे। उस डिसिप्लिन को और उस प्रोटोकॉल को कायम करने के लिए हार्ड स्टेट का वर्ड इस्तेमाल हुआ है, और ये जरूरत है हमारी, ये हमारे लिए लाजिम है, इस वक्त की सबसे बड़ी ज़रूरत है। ठीक है जी। अभी अलीमा ख़ान ने JIT को ये बताया है कि जिब्रान इलियास जो सारे ट्वीट्स होते हैं वो मैं भेजती हूँ और उसके बाद जो है वो जिब्रान इलियास ट्वीट्स करते हैं। अब जो जिब्रान इलियास के हम ट्वीट्स देखते हैं वो तो बड़े एंटी स्टेट होते हैं, एंटी इंटेलिजेंस होते हैं। तो इस वक्त अलीमा ख़ान का ये बयान, मुझे तो लगता है कि वो ख़ुद को मुजरिम करार दे रही हैं कि जी वो ही सारे ट्वीट्स करवाती हैं। ये कहाँ पे हुआ उनका JIT? कहाँ पे? JIT में हुआ है, आज उन्होंने ये इकरार ऑन रिकॉर्ड जी, ऑन रिकॉर्ड। अभी इंटरेस्टिंग चीज ये है कि अलीमा खान हैज गॉट नो पॉलिटिकल सीट और नो पॉलिटिकल जो है, उनके पास कोई इस तरह का है नहीं इस तरह का। अब जिब्रान इलियास ट्विटर हैंडल चला रहा है बानी तहरीक इंसाफ का, और उस ट्विटर हैंडल के ऊपर वाकयातन बहुत ही तबाहकुन किस्म के बयानिए के साथ बयान आ रहे हैं। अब अलीमा खान ने इकरार क्या खुद किया कि आई एम डूइंग इट जी, वेरी स्ट्रेंज, मेरे लिए ये बड़ी ताज्जुब की बात है। और वो क्यों कर रहा है और पॉलिटिकल पार्टी कहाँ खड़ी हुई है? डेफिनेटली इफ शी हैज सेड हरसेल्फ कि ये मैं कह रही हूँ, मैं, और वो मेरे कहने पे ये चला रहा है, तो शी इज गिल्टी ऑफ डूइंग दैट। सिंपल।
تو اب کیا ان کے خلاف کوئی کارروائی اب تو ہوگی؟ ڈیفینیٹلی جے آئی ٹی ہے کس چیز کی، یہ پتہ کرنا پڑے گا کہ جے آئی ٹی کس چیز کی ہے، ٹھیک ہے، بلایا وہ کس نوعیت کے اندر ہے. ٹھیک ہے. اچھا، عمران خان نے بھی کہا ہے کہ ان کے ٹویٹر سے بھی ایک ٹویٹ ہوا ہے کہ ہم قومی سلامتی کی جو پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس تھا اس میں اس لیے شامل نہیں ہوئے تھے کیونکہ مجھے نہیں بلایا گیا تھا. تو اس وقت آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کا اس طرح کا اسٹیٹمنٹ دینا، اپوزیشن کا اس طرح کا رویہ جو ہے وہ کس طرح کا ہے؟ اس وقت تو اس طرح کا رویہ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ بار بار یہی بات ہو رہی ہے کہ یہ پاکستان کا معاملہ ہے، پاکستان کی قومی سالمیت کا معاملہ ہے. تو عمران خان اس وقت دہشت گردی کے معاملے پر اس طرح کی ہارڈ اسٹیٹمنٹس کیوں دے رہے ہیں؟ دیکھیں، اس سے دو چیزیں نکلتی ہیں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہی از ود دم، ٹھیک ہے، دہشت گردوں کے ساتھ ہے، مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے. اچھا، قطع کلامی کی معذرت، 2018 میں جب عمران خان تھے وزیر اعظم تب بھی ان کی اس طرح کی پالیسیز آئی تھیں. اس سے پہلے جب وہ اپوزیشن میں تھے تو وہ ٹی ٹی پی کی حمایت کی بات کرتے تھے. 100%. تو ان کو انہی کے تانے بانے سے جوڑا جا رہا ہے کہ جی دہشت گردوں کے پیچھے ایک بہت بڑا 100% I would say. اب انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ 14 آدمیوں نے نام بھیج دیا اسپیکر قومی اسمبلی کو کہ ہم کہ وہ آ رہے ہیں. اچھا، جب آپ نے ایک کنفرم کر دیا، آفیشیلی کنفرم کر دیا کہ ہم جوائن کریں گے، صبح رات کو کہیں 2 بجے 3 بجے کے قریب دوبارہ یہ سلپ ہونا شروع ہے. میں تھوڑا سا روکڑی صاحب آپ کو بتاؤں، رانا صاحب نے کہا ہے، رانا ثناء اللہ صاحب نے، کہ وہ جو 14 نام آئے تھے اس کے بعد 3 نام اور شامل کروائے ہیں بڑی منتیں کر کے کہ یہ لوگ بھی آئیں گے، لیکن پھر اس کے بعد معاملہ جو ہے وہ رات کو 2:30-3 بجے کے بعد انہوں نے سلپ ہونا شروع کیا اور ایز اے عادت جھوٹ بولتے ہوئے کہ جی جب تک اس کو نہیں بلاؤ گے بہانہ رکھا کہ ہم نہیں آئیں گے. چلو جی آپ نے یہ کام کر دیا. ان کو کس نے کہا یہ چیز؟ یہ جو 14 میں سے کس آدمی نے ان کے اس سارے پروگرام کو سیبوتاج کیا؟ یہ انٹرسٹنگ ہے اور یہ امپورٹنٹ ہے جاننا. اور پھر جب یہ جاتے ہیں اس اپنے بانی تحریک انصاف کے پاس تو اسے نہیں معلوم کہ کل یہ کچھ ہو چکا ہے، اور اس کو جب بتاتے ہیں کہ دیکھیں جی ہم جا رہے تھے لیکن آپ کی وجہ سے ہم نے کہا جب تک آپ باہر نہیں ہوں گے تو ہم نہیں جائیں گے. اور اس عقل کے پورے نے بڑے کہہ کے لگائے اور اس نے کہا تم نے یہ ٹھیک کیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان 14 یا اس کی جو پارٹی کے 90 MNAs ہیں اس میں سے سارے تو برے نہیں ہیں نا، لیکن ان کی حیثیت نہیں. وہ ایک پروگریسو کام کرنا چاہ رہے تھے لیکن ایک پاور ایسی ہے جس نے وہاں پہ انٹرفیئر کیا اور انہوں نے کہا آپ نہیں جائیں گے، اور نہیں گئے. انہوں نے ایک جھوٹا بیانیہ بنایا اور اس نے اس کو انڈورس کیا. دیر از نو ڈاؤٹ کہ یہ سیکنڈ کرتا ہے، یہ سپورٹ کرتا ہے. اور اس کا جو سلمان اکرم راجہ ہے وہ ہفتہ 10 دن پہلے خود کہہ چکا ہے کہ اس نے مجھے کہا ہے کہ مارنگ بلوچ کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. ہی از سپورٹنگ BLA، ہی سپورٹنگ TTP، اس میں کوئی شک مجھے نہیں ہے. اچھا، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ دہشت گردی کے معاملے پر جو ہے وہ عمران خان بڑی کنفیوژن کے شکار ہیں. کبھی ان کی کس طرح کی اسٹیٹمنٹ آ جاتی ہے، کبھی کس طرح کی اسٹیٹمنٹ آ جاتی ہے. تو کیا وہ کنسسٹنٹ پالیسی، کیونکہ ان کی عادت ہے نا، وہ مطلب جب ان کی حکومت بھی تھی تو بھی کہا جاتا تھا کہ یو ٹرنس لے لیں گے اور بہت سارے، تو وہ کیا اپنی اس پالیسی کو چینج نہیں کرنا چاہتے ہیں یا وہ پاکستان کو پرامن نہیں دیکھنا چاہ رہے ہیں؟ اس وقت مسئلہ کہاں ہے پوری PTI کے اندر؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ مسئلہ مرکز کہاں پہ ہے؟ مرکز اسی ایک شخص کے اندر ہے سارا. اچھا. اور ناسس جو ہوتا ہے اس کے لیے سب سے بڑا خوف اس کی اپنی پرسنالٹی کے ڈیمیج ہونے کا ہوتا ہے. اس نے جو اپنے لوگوں کو تیار کر دیا نا نیچے، اب یہ اس سے یہ کہہ نہیں سکتا کہ میں یہ کام کرنا چھوڑ دوں. ٹھیک ہے. اس کی پوری جو پولیٹیکل اپروچ ہے وہ ڈسٹرکشن کی ہے، ٹھیک ہے، کیوس کی ہے. اب اس کیوس کا یہ خاتمہ خود کر نہیں سکتا. یہ اگر یہ سمجھتا ہے، میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں نے کہا نا کہ نہیں یہ پاکستانی معاملہ ہے اور اس پہ پیچھے ہو جاؤ، تو ہی ول تھنک کہ اس کی پوری جو ہائپ کریٹ کی ہوئی ہے اور اس نے جو پورا ایک بیانیہ کھڑا کیا ہوا ہے وہ کولیپس کر جائے گا. ٹھیک ہے. یہ تمام نیگیٹو ایلیمنٹس کو لے کے ساتھ چل رہا ہے، چاہے وہ ڈیزل کے اسمگلرز ہیں، چاہے نارکوٹکس کے اسمگلرز ہیں، چاہے BLA کے ایلیمنٹس ہیں، چاہے TTP کے. اور افغانستان کی دہشت گردی کے بعد پاکستان میں انہی چیزوں نے سر اٹھایا اور ساری کی ساری یہ چیزیں آپ کی اٹھی ہیں، یہ ان تمام کو لے کے ساتھ چل رہا ہے. اس کی جو ایک ہوتا ہے نا ایک آدمی ہو بلیوز ان گڈ فورسز، ایک ہے اس کی ایول فورسز پہ. تو اس کی ساری ہے ایول فورس، اور یہ ادروائز بھی چوری کو جرم نہیں سمجھتا. تو یہ اس کی اپروچ ہے. اب اس وقت اس کو یہ خوف، اور اس کے سب سے بڑا خوف اس کا سوشل میڈیا، کہ کہیں میری گریڈنگ، میری چیزیں اس کے اوپر اپ ڈاؤن نہ ہو. ویری انفارچونیٹ، کیونکہ یہ بدلہ لینا چاہتا ہے اس ملک سے، اپنی ناکامیوں کا، اپنیوں کا. اور اب یہ دوسروں کو چور چور کہہ کے، یعنی
معاملہ بڑا ہی کلیئر ہے سمجھنا ہاں. کہ اس کی نااہلی جو ہے وہ سب سے بڑا جرم ہے جس کو وہ خود سمجھنے کے لیے تیار نہیں، اور وہ ہمیشہ برے لوگوں کی سائڈ پکڑے گا. اس کے سب سے قریبی ترین، جو میں نام نہیں لوں گا بیکاز آف کچھ وجہ سے، دا موسٹ کلوزسٹ ٹو ہم، انہوں نے مجھے کہا ایک دن کہ یہ سوائے گند کے یا آس پاس اپنے گندے بندوں کے رکھنے کے یہ رہ نہیں سکتا، یہ پازیٹیو تھاٹ کے اوپر چل نہیں سکتا. تو دس از واٹ ہی از ڈوئنگ. اچھا روکھڑی صاحب، چونکہ یہ ساری سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں، وہ بہت قریب سے عمران خان اور اس کی تمام تر پالیسیز کو جانتے ہیں. میں یہ بتانا بڑا ضروری سمجھتی ہوں اس لیے کیونکہ میں نے کوسچنس بھی آپ سے اس لیے اس طرح کے کیے ہیں. اچھا آپ کو کیا لگتا ہے وہ اس وقت آپریشن کے بھی حامی نہیں ہیں؟ یہ سی ایم خیبر پختونخوا بھی کہہ چکے ہیں کہ ہم آپریشن کے حامی نہیں ہیں. عمران خان بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی بھی اس طرح کے آپریشن کے متحمل نہیں ہو سکتے. باقی جو اپوزیشن کی انہوں نے پارٹیز اپنے ساتھ بٹھائی ہوئی ہیں وہ بھی یہی کہہ رہی ہیں کہ اس وقت ہم آپریشن کے متحمل نہیں ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے، کیا ان کے پاس کوئی اور متبادل موجود ہے؟ کیا ان کی بات سن لینی چاہیے؟ کیا حکومت کو موقع دے دینا چاہیے؟ دیکھیں آپ کے پاس اس کے علاوہ کوئی متبادل ہے ہی نہیں، کیونکہ یہ تو سپورٹ کر رہے ہیں اس دہشت گردی کی ملیٹنسی کو، یہ تو سپورٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے متبادل. اور یاد رکھیے گا یہ خود پھنسیں گے ان کے ہاتھوں ایک دن. یہ خود ایک دن انہی کے ہاتھوں یہ پھنسیں گے، یہ یاد رکھیے گا. جہاں پر رہ گیا بلوچستان، وہ ڈیفرنٹ ہے، اس کا ٹیرین ڈیفرنٹ ہے. آپریشن تو ہونا ہے، آپ کو ایک ہارڈ اسٹیٹ بننا ہے، آپ کو پروٹوکول کو فالو کرنا ہے، آپ کو اقتصادیات کی طرف آگے جانا ہے، آپ کی آگے بہت بڑی ایک سمٹ ہونی ہے میرے خیال میں منرلز کی. آپ کی پاکستان کی تقدیر بدلنے کے لیے آپ اقتصادی جو معاشی ترقی کی طرف جو قدم لے کے جا رہے ہیں، جیسے جیسے آپ ان کے قریب جا رہے ہیں ویسے ویسے آپ کے اوپر حملے بڑھتے جا رہے ہیں. بس جیسے جیسے آپ سی پیک، ان چیزوں کو، سلک راؤٹ، ان چیزوں کو، اقتصادی ترقی کے، آج آپ کے پرائم منسٹر اس وقت سعودیہ بیٹھے ہوئے ہیں، جیسے جیسے آپ ان مائل سٹونز کو اچیو کرتے کرتے اس بگر اپنا جو آبجیکٹو ہے اس کے قریب پہنچتے جا رہے ہیں، آپ کے اوپر یہ حملے بڑھتے جا رہے ہیں. اچھا روکھڑی صاحب، جیسے ہی پاکستان کھڑا ہونے لگتا ہے معاشی طور پر، وہ سٹیبل ہوتا ہے، دہشت گردی کی لہر آ جاتی ہے پاکستان میں. یہی کہہ رہا ہوں. اچھا ایک اور چیز بھی دیکھیے، نیشنل سیکورٹی میٹنگز ہیں. اس نے کہا جی میں ابھی اٹینڈ کرنا چاہتا ہوں. اسے پوچھے کہ تم جب خود پرائم منسٹر تھے تم نے کتنی اٹینڈ کی تھی؟ ناٹ اے ون. اچھا، اور روکھڑی صاحب ناٹ اے سنگل میٹنگ ہی اٹینڈڈ جو کہ ہوئی تھی. کیوں؟ جب تم ایز اے پرائم منسٹر نیشنل سیکورٹی میٹنگز اٹینڈ نہیں کر سکتے ہو، ابھی تو تم ایک جرم کے اندر قید ہو، اب تم کیوں اچھل رہے ہو کہ میں نے اٹینڈ کرنی ہے؟ اچھا یہ بھی کہا گیا ہے کہ ہم غیر منتخب نمائندوں کے ساتھ بیٹھنا نہیں چاہتے ہیں. تو 3-4 آپ کو یاد ہوگا ان کے سیشنز ہوئے ہیں، کوئی بات چیت ہوئی ہے، کوئی راؤنڈز ہوئے ہیں مذاکرات کے. تو اس وقت کیوں بیٹھے تھے اور اب یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں بیٹھنا؟ یہ جھوٹے ہیں، دروغگو ہیں، دجالیت سے بھرے ہوئے ہیں. یہ ان کی نہ صبح ہے، نہ دھوپ ہے، نہ شام ہے، نہ ان کا کوئی کلام ہے، نہ حق ہے، نہ سچ ہے. یہ کسی پر کوئی لیبل لگا دیں گے اور اپنے جھوٹ اور اپنی کو شیئر کرنے کے لیے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے تلبیس. یہ تلبیس کریں گے. تلبیس یعنی جیسے اس طرح کی چیز ہے کہ کل بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ساتھ، تو آج ہم نے یہ الیکٹڈ نہیں ہے. اور سب سے بڑا انہوں نے یعنی جو ڈیمیج کیا ہے اپنے اور مولانا کے تعلق کو ڈیمیج کیا اس سارے پیریڈ کے اندر. کیونکہ اس میں آپ دیکھیں گے کہ جو مولانا ان کے ساتھ جو کمٹمنٹ کرتے تھے وہ پوری کرتے تھے. تو یہ ہر کمٹمنٹ کو توڑ کر ایک گندا بہانہ بنا کر، ایک گندا کمزور بہانہ بنا کر یہ بھاگتے ہیں. یہ ان کی عادت ہے، لیکن یہ ایکسپوز ہوتے جا رہے ہیں. اچھا اب لاسٹلی میں یہ پوچھنا چاہوں گی، کیونکہ عسکری قیادت، سیاسی قیادت سب نے سر جوڑا اور بات سیاسی اتفاق رائے کی ہوئی، آپ بھی کہیں نہ کہیں پر ضرور موجود ہوں گے. تو مجھے یہ بتائیے گا کہ سیاسی اتفاق رائے اس وقت چونکہ پولیٹیکل ارینا میں ہمیں نظر آ رہا ہے یونٹی نہیں ہے، گو کہ حکومتی جماعتوں کی ہے، اپوزیشن کی نہیں ہے، اور وہ کہہ بھی رہے ہیں کہ ہمارا پوائنٹ آف ویو آنا چاہیے. وہ کیسے آئے گا یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن پولیٹیکل ارینا میں یونٹی نہیں ہے. تو وہ تمام تر عزائم کیسے آپ کو لگتا ہے کہ نتیجہ خیز ہو سکیں گے، کیسے شیپ اپ ہو سکیں گے؟ میرا خیال ہے کہ یہ جو نیشنل سیکورٹی کا ایشو ہے اس پر سارے اکٹھے ہوں گے. ٹھیک ہے. اس پہ پی ٹی آئی بھی اکٹھی ہو گئی تھی، لیکن پی ٹی آئی بھی اکٹھی ہو گئی. اس کے اندر جو پڑھے لکھے اتنا کہ جو سینسیبل ہم لوگ ہیں وہ پاکستان کو اہم سمجھتے ہیں، وہ اکٹھے ہو گئے، لیکن ان بیچاروں کی حیثیت نہیں ہے. تو ان کو دوبارہ اٹھا کے اس نے ردی کی ٹوکری میں پھینکا اور سارا اس کو اس نے گڑبڑ کیا. تو یہ جو کچھ ہونا ہے اس خاص پرسپیکٹو میں، اس کو بڑا سپیڈ اپ کیا جائے گا. آئی تھنک اس کو سپیڈ اپ کیا جائے گا اور اس کو کوئی لمبا دوڑ نہیں دینی دی جائے گی. اور سوشل میڈیا سے لے کے
جہاں جہاں تک جو سہولت کاری کر رہا ہے یا جو بدماشی کر رہا ہے، آئی تھنک ساروں کو. اچھا پی ٹی آئی کو کیا اس میں شامل کیا جائے گا، اور اگر نہیں آتے تو ان کو کہا جائے گا نہیں آتے تو مت آئے؟ نہیں، انہوں نے شامل کیا نا. اچھا انہوں نے تو دیکھے شامل کیا، پی ٹی آئی شامل ہو بھی گئی، 14 نام بھی بھیج دیے، لیکن بعد میں اگر بے شک پیچھے ہو جاتے ہیں تو وہ بیچارے کمزور ہیں. ان کا جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے جو باہر ہم دیکھتے ہیں، ان کی حیثیت کوئی نہیں. انٹرسٹنگلی یہ باہر ایک دوسرے کو بھی یہی کہتے ہیں کہ اس کی حیثیت نہیں ہے، اس کی حیثیت نہیں ہے، اس کی حیثیت نہیں. تو ان بیچاروں کی حیثیت نہیں ہے. ان میں حیثیت اسی کی ہے وہ جو اندر پڑا ہوا ہے، یا اس کی بیوی کی ہے، یا کچھ جو لوگ باہر بیٹھے ہوئے ہیں جو اس کو چلا رہے ہیں. اوکے جی، یہ تھی ہماری آج کی پوڈ کاسٹ. امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی. اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا. عریش فاطمہ کو اجازت دیجیے اعلانے کے بعد.